लैलतुल القدر शब कदर की रात है। सिर्फ 2 नफल इस तरह पढ़ लो, आपका हर मकसद पूरा कर कर रहेगा, दिल के अंदर की हर बात पूरी होगी। मोहतरम नाजरीन, आज शब कदर के हवाले से आप लोगों को 2 नफल का अमल बताने जा रही हूँ कि 2 नफल आप लोगों ने किस तरह से अदा करने हैं। इंशाअल्लाह इन 2 नवाफिल को अदा करने से आपका हर बड़े से बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। इंशाअल्लाह आपके दिल के अंदर की हर बात पूरी हो जाएगी। दिल में जैसे भी कोई हाजत होगी, कोई मुराद होगी, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक पूरी फरमा देंगे। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में एक ऐसी रात आती है जो इबादत व मग़फ़िरत की रात है, जिसे शब कदर कहा जाता है। ये रात हज़ार महीनों से बेहतर है और इसमें की गई इबादत, तौबा, इस्तिग़फ़ार और ज़िक्र व अज़कार का अजर आम दिनों की निस्बत बेहद ज़्यादा है। शब कदर का मतलब है कदर व मंज़िलत वाली रात या फ़ैसले की रात है। अरबी में शब को रात और कदर अज़मत, बुलंदी और फैसले को कहते हैं। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं और वो ये मुबारक रात है जिसमें कुरान करीम नाजिल हुआ। अल्लाह ताला ने इसका जिक्र सूरह कदर में यूं फरमाया है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र लैलतुल कद्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़ बेशक हमने इस कुरान को शब कदर में नाजिल किया और आपको मालूम है कि शब कदर क्या है। शब कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। यही वो रात है जिसमें अल्लाह ताला साल भर के फैसले फरिश्तों के सुबुत करता है, जैसा कि सूरत खान में है, फरमाया गया है, फीमा यफर्रकु कुल्लु अमरन हकीम। इस रात में हर हिकमत वाले मामले का फैसला करता हूँ। शब कदर जिसे लैलतुल कदर भी कहते हैं, इस रात की इबादत का सवाब 83 साल और 4 महीने की इबादत से ज्यादा है। इस रात में फरिश्तों का नजूल होता है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और दीगर फरिश्ते जमीन पर नाजिल होते हैं और इस रात में जो लोग मसरूफ इबादत होते हैं वो फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से इनकी इबादत करने वालों की तमाम परेशानियां मजीद दूर कर देते हैं। इसके दिल की खुशी इसकी तमाम हाजतें पूरी कर देते हैं। जो शख्स इखलास के साथ इस रात में इबादत करता है, इसके गुनाहों की माफ़ी हो जाती है, इसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इस रात में इबादत करने के और अजर सवाब बहुत ज़्यादा है। जो लोग इस रात में क़याम करते हैं, अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तो इनके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाती है, क्योंकि इनकी दुआएं कबूल होती हैं और ये दुआ मांगने और अपनी तकदीर को बेहतर करवाने की रात होती है। ये रात अमन व सलामती की रात होती है जो सुबह तक सरसरा बरकत और सलामती से मामूर होती है। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कदर का मायने मर्तबे की हैं, चूंकि ये रात बाकी रातों के मुकाबले में शर्फ व मर्तबे के लिहाज से बुलंद है, इसीलिए इसे लैलतुल कदर कहा जाता है। इस रात को कदर के नाम से ताबीर करने की वजह ये भी बयान की गई है। इस रात में अल्लाह ताला ने अपने काबिल कदर किताब, काबिल कदर उम्मत के लिए एक साहिब कदर रसूल की मार्फत नाजिल फरमाई। यही वजह है कि इस सूरह में लफ्ज कदर 3 मरतबा आया है। कदर का मायने तंगी का भी आता है, इसके लिहाज से इस कदर वाली कहते हैं। वजह यह है कि इस रात आसमान से जमीन तक फरिश्ते उतरते हैं और साथ वो अब रहमतों का नजूल होता है और जमीन तंग हो जाती है। इमाम अबू बकर अलवारिक कदर कहने की वजह बयान करते हुए कहते हैं, ये रात इबादत करने वाले को साहिब कदर बना देती है, अगरचा वो पहले इस लायक नहीं था। इसके हसूल का सबसे अहम सबब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत पर शफकत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गमख्वारी है। मौला मोता इमाम मालिक में है कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबका लोगों की उम्रों पर आगाह फरमाया गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके मुकाबले में अपनी उम्मत के लोगों को की कम उम्र को देखते हुए यह ख्याल फरमाया कि मेरी उम्मत के लोग इतनी कम उम्र में साबका उम्मतों के बराबर अमल कैसे कर सकेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लैलतुल कद्र अता फरमा दी, जो हज़ार महीनों से अफजल है। इसकी तायद हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मनकूल रिवायत से भी होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बनी इसराइल के एक ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जिसने 1000 माह तक अल्लाह ताला की राह में जहद किया था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर ताज्जुब किया और अपनी उम्मत के लिए आरजू करते हुए जब ये दुआ की कि ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत के लोगों की उम्रें कम होने की वजह से नेक अमाल भी कम होंगे, तो इस पर अल्लाह ताला ने शब कदर अनायत फरमाई। एक रवायत में भी है कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के सामने मुख्तलिफ शख्सियात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत हज़कील अलैहिस्सलाम, हज़रत यूएश अलैहिस्सलाम का तज़किरा करते हुए फरमाया कि इन हज़रात ने इसी साल अल्लाह की इबादत की है और पलक झपने के बराबर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी नहीं की। साहबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को इन बरगज़ीदा हस्तियों पर रश्क आया। इमाम तरबकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इस वक़्त हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए नबी मोहतरम, आपकी उम्मत के लोग इन साबका लोगों की इसी साला इबादत पर रश्क कर रहे हैं, तो आपने रब को
اس سے بہتر عطا فرما دیا، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس پرت مسرت سے چمک اٹھا، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی، اور اس کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ سے بڑھا کر قرار دیا۔ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ پہلی امتوں میں عابد اسے قرار دیا جاتا تھا جو 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے میں اس امت کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ ایک رات کی عبادت سے اس سے بہتر مقام حاصل کر لیتی ہے۔ گویا یہ عظیم نعمت بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں امت کو نصیب ہوئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب قدر میں اجر و ثواب کی امید سے عبادت کی، اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں لیلۃ القدر کی ساعتوں میں ذکر و فکر، عبادت و طاعت کی تلقین کی گئی ہے، وہاں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا گیا ہے کہ عبادت سے محض اللہ تعالیٰ کی خوشندی مقصود ہو، ریاکاری یا بدنیتی نہ ہو، اور آئندہ عہد کر کے میں برائی کا ارتکاب نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس شان کے ساتھ عبادت کرنے والے بندے کے لیے یہ رات مغفرت بن کر آتی ہے۔ شب قدر کو کیسے تلاش کریں؟ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کیا جائے، اور زیادہ تر علماء 27ویں شب کو شب قدر قرار دیتے ہیں، لیکن اس کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، اسی لیے ہمیں آخری عشرے کی ہر طاق رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ لیکن احادیث میں شب قدر کی 10 ذیل نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لوگوں کے لیے یہ رات جاننا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے احادیث میں شب قدر کے لیے کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ رات معتدل ہوتی ہے، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ سرد۔ اس رات آسمان کھلا اور صاف نظر آتا ہے، صبح کے وقت سورج کی کرنیں مدھم اور نرم ہوتی ہیں۔ اس رات میں دل کو سکون اور فرحت محسوس ہوتا ہے۔ بہت سے علماء کرام اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور یہی رات لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے، کیونکہ باقی طاق راتوں میں یہ خاص رات ہے جس میں بچوں سے لے کر بڑوں تک ہر کوئی عبادت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، تو اس رات کی سب سے زیادہ افضل والی اور عظمت والی رات مانا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت اور قبولیت والی رات ہے، توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرنے والی رات ہے، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے والی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے والی رات ہے، بیماریوں سے شفا یابی کی رات ہے، مصیبتوں اور پریشانیوں سے جان چھڑانے کی رات ہے۔ جو اس رات کو غفلت میں گزار دیتا ہے اور اس کی برکتوں، اس کی تجلیات سے اپنے امن میں کچھ نہیں سمیٹتا، تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، ماہ رمضان کی 27ویں شب میں قیام کرنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ماہ رمضان کی 27ویں شب صبح ہونے تک اس کی عبادت میں گزاری تو وہ رمضان کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ اور دوستو، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیلۃ القدر میں زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا نہیں ہوتا جہاں فرشتے سجدہ یا قیام کی حالت میں مومن اور مردوں اور عورتوں کے لیے دعا نہ مانگ رہے ہوں۔ یعنی اس رات میں فرشتے بھی مومن مردوں اور عورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مغفرت کے طلبگار کو مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے، سائلوں کو عطا کیا جاتا ہے، رحمت الہی دریا جوش بھی ہوتا ہے، اخلاص اور سچے دل سے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا جاتا، اپنی پیشانیوں کو خاک میں بچھا دینے والوں کی پیشانیاں نور سے بھر دی جاتی ہیں۔ لہٰذا اس مقدس شب میں جتنا ہو سکے عبادت کی جائے، نماز، تلاوت، قرآن کریم، ذکر و اذکار میں مشغول رہا جائے، اور دوسری دعاؤں کا استعمال کیا جائے۔ اللہ پاک اس بابرکت رات میں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس رات میں یعنی شب قدر میں کی جانے والی عبادت میں سرفہرست نوافل آتے ہیں، جس میں انسان 2 رکعت کر کے جتنی طاقت رکھتا ہے نوافل ادا کر سکتا ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے، اس کا ثواب بے حد شمار ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یا پھر 4 رکعت نفل ادا کرے، اس سے سورۃ القدر اور سورۃ اخلاص پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ قدر اور سورۃ اخلاص ایک بار پڑھے، اس کے پڑھنے سے جنت میں مقام بلند ہوتا ہے۔ شب کی خاص نماز میں 2 رکعت نفل اس نیت سے کہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ یہ خاص نماز پڑھنے سے انسان کے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور جب انسان کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا محبوب بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مانگی گئی
ہر دعا کو قبول فرماتا ہے اور اس کی ہر حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کی تمام حاجات، تمام خواہشات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شب قدر کی رات میں صدقہ و خیرات بھی کرنا چاہیے اور خوب ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اور روزگار میں اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کلمات یعنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ 100 مرتبہ۔ یہ ذکر روزگار کے خوف اور توبہ استغفار کرے، کیونکہ حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو میں کیا دعا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو وعفو انی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے کیونکہ یہ شب قدر کی سب سے بہترین دعا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے درود شریف بھی پڑھنا چاہیے۔ درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں کیونکہ یہ مغفرت اور قرب الہی کا ذریعہ ہے، اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں، 10 درجات بلند کرتا ہے اور 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جتنا زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھا جائے گا، انسان اللہ اور اس کے محبوب کا اتنا پیارا بندہ بن جائے گا۔ ان عبادات و ذکر و اذکار کے ساتھ ہی دعا اور التجا بھی کرنی چاہیے کیونکہ یہ رات قبولیت کی رات ہے، تو انسان اپنے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، امت مسلمہ اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور بھلائی کی دعائیں کریں۔ ناظرین، ویسے سے تو اس رات میں آپ کوئی بھی عمل کر سکتے ہیں، نفلی عبادت کریں، نفل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، لیکن ان تمام اعمال کے ساتھ ساتھ دونوں نفل بھی ادا کرے۔ اس کا ایسا بہترین عمل آپ کو بتانے لگی ہوں جس عمل کی ہر مرد، ہر عورت کو ضرورت ہے، ہر بوڑھے کو ضرورت ہے، ہر نوجوان کو ضرورت ہے، کیونکہ نفل ادا کرنے سے اللہ رب العزت راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا اپنا بندے سے راضی ہو جانا بندے کے لیے یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ کا اپنے بندے سے ناراض ہو جانا بندے کے لیے یہ سب سے بڑی ناکامی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو جو نوافل بتانے جا رہی ہوں، ان کو آپ لوگوں نے کس طرح سے پڑھنا ہے بڑی توجہ کے ساتھ نوٹ فرما لیں تاکہ بعد میں پریشانی نہ ہو۔ صرف 2 نوافل آپ لوگوں نے ادا کر رہے ہیں، کس طرح سے ادا کر رہے ہیں طریقہ کار سن لیں کہ شب قدر کے 2 نوافل پڑھنے کا طریقہ: نفل سے پہلے آپ لوگوں نے بیٹھ کر 7 بار سورۃ القدر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ناظرین محترم، یہ سورۃ القدر بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے، 2 منٹ میں آپ اس کو پڑھ لیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو زبانی بھی آتی ہوگی۔ صرف 7 مرتبہ نوافل ادا کرنے سے پہلے اسے پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے۔ ہر رکعت میں الحمد کے بعد 1 بار سورۃ قدر پڑھ لیں اور 3 بار سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اس طرح دوسری رکعت میں بھی 1 بار سورۃ قدر اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ 2 نفل کا جو طریقہ ہے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ ان 2 نوافل کو پڑھ کر اپنی جگہ پر بیٹھ کر سلام کرنے کے بعد جب دونوں ہاتھ اٹھا کر اب اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کے لیے دعا مانگیں گے، اپنے مقصد کے لیے دعا مانگیں گے، آپ کے دل میں کوئی بھی ایسی بات ہوگی جسے آپ پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہو، تو انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا مانگے، میرا مالک، میرا پروردگار آپ کی جھولی کو، آپ کے دل کی بات کو پورا فرما دے گا۔ ناظرین، بڑی ہی مبارک رات ہے، آپ کے دعا مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن آپ کی دعا کی قبولیت میں ذرا دیر نہیں لگے گی۔ آپ کے ہاتھ اٹھاتے ہی اللہ رب العزت اپنی پاک بارگاہ میں آپ کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے یہ موقع عطا کیا ہے، یہ مبارک رات زندگی میں دوبارہ آتی ہے یا نہیں کوئی پتہ نہیں، پھر رات دوبارہ آئے نہ آئے، لیکن جو موقع اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے اس موقع کو ہرگز مست ضائع کیجیے گا، اس موقع سے فائدہ اٹھائیے گا۔ اس رات کو وہ ذکر و اذکار بھی کریں، نوافل بھی پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اور ان کے ساتھ ساتھ جو نفل ادا کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا ہے اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ پھر دیکھتے جائیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے نوازے گا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے آپ کو نوازے گا جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، اور جو بھی اللہ رب العزت سے جائز چیز کی جائز حاجت کی تمنا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی جائز حاجت کو، مراد کو ضرور پورا فرما دے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ خاص اور بہت ہی زیادہ برکت والا عمل ہے۔ صرف 2 نفل آپ لوگوں نے ادا کرنے ہیں اور آپ کے دل کی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، یہ رات پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہو کہ نہ ہو، آپ سے گزارش کرتی ہوں اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اس برکت والی رات کے صدقے ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، کیونکہ شب قدر اللہ تعالیٰ کی ہر طرف سے منت مسلمیہ کے لیے ایک عظیم تحفہ ہے۔ اس رات کو غنیمت جان کر عبادت، توبہ، استغفار اور ذکر و اذکار میں مصروف رہنا چاہیے
تاکہ ہم اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکیں۔ اس رات کی برکتوں سے محروم نہ رہیں بلکہ اس کے لیے اپنی ذریعہ نجات بنائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔